हमारे लिए बड़े मसरत की बात है कि हमारे दरमियान जनाब अब्दुल्ला जावेद साहब साबिक़ा अमीर हल्का कर्नाटका मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि हम इनसे फ़ायदा उठाएँ, इस मौके पर मजलिस समझकर फ़ायदा उठाएँ। लिहाजा मैं जनाब अब्दुल्ला जावेद साहब साबिक़ा अमीर हल्का कर्नाटका अडवांस गुजारिश करता हूँ कि वो आए हमको मुखातिब करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम हामिद मोहम्मद खान साहब अमीर हल्का जमात इस्लामी तेलंगाना, मोहतरम खालिद सईद साहब नाज़िम ज़िला जमगांव और वरंगल के मुकामी ज़िम्मेदारान, काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक बहुत ही अहम मजलिस शरीफ है और मुल्क के मौजूदा हालात पर फोकस करने और ये जानने के लिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। मैं इस मौके से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि यहाँ एक ज़ाती काम से आना हुआ था, तो इस मौके से ये मौका भी मिला कि आपसे कुछ बातें अर्ज़ करूँ। ये मौजूद जो आपने अभी सुना है, गालिबन आपने इससे पहले भी सुना होगा और अक्सर हमारे किताबात में ये उन्वान के ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा को मुखातिब किया जाता है कि मुल्क के मौजूदा हालात क्या हैं और हमारी जिम्मेदारी क्या है। बहुत ही कदीम मौजू है और जदीद मौजू है, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं और हमारी जिम्मेदारियाँ भी बदलती रहती हैं। तो ये मौजू बार बार हमारे दरमियान गर्दिश करता रहना चाहिए और हम जानने की कोशिश करें कि मुल्क के मौजूदा हालात क्या हैं और इनमें हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस इजलास को अपने ख़ास रहमत से बरकत से नवाजे और हमें उनके हालात को समझने की तौफीक अता फरमाए और जिम्मेदारी का महफूज अदा करने की तौफीक। मुल्क के मौजूदा हालात को आप जानते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, लेकिन जिन पहलुओं से हम तशवीश का इजहार करते हैं उनको हम अलग से बयान करना चाहिए, अलग से उनकी निशानदेही करनी चाहिए कि अगर हम मुल्क के मौजूदा हालात को काबिल तवज्जो समझते हैं, काबिल इस्लाह समझते हैं, तो किन बुनियादों पर समझते हैं। तो हालात से आप जानते हैं, लेकिन अगर बुनियादों को वाज़ेह कर दिया जाए तो ये बड़ा मुमकिन होता है कि आप हालात को जोड़ कर समझ सकते हैं कि वाकई हालात बड़े गंभीर हैं। मसला असल में ये कि हालात की संगीनी उन पर वाज़ेह है जो हालात को नजर रखते हैं, हालात की संगीनी उन पर वाज़ेह है जो एक मकसद और नस्बल रखते हैं। जिनका कोई मकसद और नस्बल नहीं, जो हालात से वाकिफ नहीं, उनके सामने हालात की संगीनी वाज़ेह नहीं। मसलन ये कि अगर तेज बारिश हो तो किसान को फिक्र होती है कि कहीं उसका खेत तबाह न हो जाए, आम लोगों को उससे कोई सरोकार नहीं होता। तो अक्सर हम ये गुफ्तगू करते हैं कि मुल्क के मौजूदा हालात बड़े गंभीर हैं, उनको सही रूप देना चाहिए। ये बात वो समझ सकते हैं जो हालात पर नजर रखते हैं और ये जानते हैं कि उनके पास एक मकसद हयात है, नस्बुलैन है, वो लाजमल है जिसके जरिए से वो हालात को बेहतर बना सके। जिसके पास जितना ज़्यादा गहरा यकीन होगा हालात को बेहतर बनाने का, वो उतना ही फिक्रमंद होता है। अगर फिक्रमंदी नहीं है तो समझ लीजिए कि हालात से मुतालिक हमारा कोई लाहमल है, ना हमको यकीन है जिस पर हम अमल करते हैं। तो इस लिहाज से हम बार बार उम्मत मुस्लिमा के सोचने समझने वाले अफराद के सामने बात रखते हैं कि मुल्क के मौजूदा हालात क्या हैं, किस तरह से ये गंभीर हैं, किस तरह से ये गलत असरात को रद्द करते हैं। तो पहली जो बात हमारे सामने आती है ये है कि मुल्क के जो बुनियादी अक़दार हैं उन अक़दार को चैलेंज करते हैं आज के हालात। मुल्क के बुनियादी जो अक़दार हैं, उसकी जो बुनियादें हैं, उन बुनियादों को हिलाने वाले ये हालात आज के हालात हैं। अगर उन हालात पर आप काबू ना पाएँ तो ज़ाहिर बात है मुल्क की बुनियादें बड़ी ढीली हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएगा। सेक्युलरिज्म की आप बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें,
یا ان اقدار کی بات کریں جن کا دستور بڑے واضح انداز سے بیان کرتا ہے، تو مختلف حالات جو ہیں ان کو چیلنج کرتے ہیں. ان حالات کو آپ جوڑ کر دیکھیں کہ یہ حالات انڈیپینڈنٹ کوئی حالات نہیں ہیں، ان کی کوئی شخصی حیثیت نہیں ہے، کوئی انفرادی حیثیت نہیں، بلکہ ان کا جو تعلق ہے ملک کے بنیادی ڈھانچے سے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ان پر توجہ ہونی چاہیے. مثال کے طور پر جوڈیشری کی آپ بات کریں. جوڈیشری کے سلسلے میں ہندوستان آزاد ہونے کے بعد سے لے کر اب تک کی جو تاریخ رہی وہ یہ کہ جوڈیشری ہمیشہ سے انڈیپینڈنٹ رہا، لیکن اب اس پر بھی ایک سوال نشان سامنے آیا. پارلیمنٹ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے، پارلیمنٹ میں اوپن ڈسکشنز ہوتے ہیں، بڑے بڑے مسائل پر پارلیمنٹ میں گفتگو ہوتی تھی. ہمارا جو دستور بنا اس دستور کو وضع کرنے کے بعد ایک لمبا عرصہ چلا پارلیمنٹ میں ڈسکشن کا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آج پارلیمنٹ میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی. ڈیمونیٹائزیشن کا سب سے بڑا فیصلہ لیا گیا لیکن کوئی پارلیمنٹ میں گفتگو نہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی جو ڈیموکریسی ہے وہ خطرے میں ہے. ہمارے ملک کے باشندگان کے سامنے واضح کرنا چاہیے کہ اگر اس پر توجہ نہ دی جائے تو اس کے اور بھی بڑے بڑے اور مضر اثرات سامنے آ سکتے ہیں. تو پہلا یہ پہلو سامنے آتا ہے کہ ملک کے جو بنیادی اقدار ہیں، ملک کی جو بنیادیں ہیں وہ کھوکھلی ہوتی چلی جاتی ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے جو حالات میں بڑے گمبھیر ہیں ان کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. دوسرا جو پہلو ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی کا. ہماری جو ریاست ایک فلاحی ریاست ہے، ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے عوام کی ضرورتیں پوری کریں، اور ہر حکمران جس سطح کا بھی ہو وہ جو اپنی ذمہ داری قبول کرتا ہے وہ یہ عہد لیتا ہے کہ وہ اپنی جو رعایا ہے ان کا خیال رکھے گا، ان کی ضرورتیں پوری کرے گا. ویلفیئر اسٹیٹ کے معنی یہی ہوتے ہیں. نہ صرف یہ کہ سینٹرلائز سسٹم ہو بلکہ ڈی سینٹرلائز سسٹم اس طرح کا ہو کہ جس کے ذریعے سے عوام کی ضرورتیں پوری ہونے لگیں. آپ دیکھتے جائیے کہ عوام کی ضرورتیں کیا ہیں اور کس طرح سے وہ پوری ہوگی یا کس طرح سے ان کو ادھورا چھوڑا جا رہا ہے. پاورٹی کی بات آپ کریں، انپلائمنٹ کی آپ بات کریں، مختلف سیکٹرز کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ڈیگریڈیشن یہاں پر آ رہا ہے. انپلائمنٹ کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ پچھلے 40-45 سال میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے جس طرح کی آج بنی ہوئی. پاورٹی کی آپ بات کریں، یہ بات بتائی جاتی ہے کہ کس قدر گمبھیر صورتحال ہمارے ملک کی ہے کہ کروڑوں انسان ایسے ہیں جو رات میں بغیر کھائے کے سو جانے پر مجبور ہیں، جن کو دن میں ایک وقت کا کھانا ملتا ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں. بلینئرز کی بڑی تعداد ہمارے پاس ہے. صرف 2 سال کی مدت میں بلینئرز کی تعداد میں بڑا اضافہ ہوا ہے. 65 بلینئرز کی تعداد بڑھی ہے. تو مطلب یہ کہ دولت ہے ہمارے پاس، لیکن دولت کا ارتکاز ہوا ہے، دولت مرکوز ہے، عوام تک یہ دولت پہنچ نہیں پا رہی ہے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ابھی آکسفورڈ کی جو رپورٹ آئی ہے آپ لوگ جانتے ہیں شاید. آکسفورڈ نے ایک رپورٹ پیش کی، اس میں بتایا گیا ہے کہ غربت کا یہ حال ہے یا جو آمدنی ہوتی ہے اوسط طبقے کے یا اس سے نیچے کے طبقے کے لوگوں کی، اس کی صورتحال یہ ہے کہ ایک ڈیلی ویج ورکر وہ جو کماتا ہے اور ایک بڑی کمپنی کا سی او جو کماتا ہے، اگر بڑی کمپنی کے سی او کی سیلری کے مطابق جو وہ 1 سال میں کماتا ہے وہی اگر یہ ڈیلی ویج ورکر اگر کمانا چاہے تو اس کو 940 سال لگتے ہیں. لیٹسٹ رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آکسفورڈ. تو انسانی حقوق کے سلسلے یہ صورتحال ہے. پھر خواتین کے سلسلے کے مظالم ہمارے سامنے ہیں اور مختلف طبقات کا جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اللیگل ڈیٹینشن ہمارے اپنے سامنے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملک کے موجودہ صورتحال ہے، یہ ملک کے جو موجودہ حالات ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی بنیادی حقوق کی پابندی کی جاتی ہے. حقوق سے ذرائع دینا چاہیے. ویلفیئر اسٹیٹ کی پہچان یہ ہو کہ وہ حقوق سے بڑھ کر دے، لیکن واجبی حقوق بھی ادا نہیں ہو پا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ حالات بڑے گمبھیر ہیں. ان کو اگر ایڈریس نہ کیا جائے تو ظاہر بات ہے آنے والے دن اور زیادہ ہماری لیے مشکلات پیش کر سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے جس کے پیش نظر ہم سمجھتے ہیں کہ حالات بڑے گمبھیر ہیں، وہ ہمارے حکمرانوں کا رویہ ہے. ہمارے حکمرانوں کا رویہ ہے. ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اس ملک کے دستور کے مطابق وہ سیکولر رہے، وہ کسی خاص مذہب کی حمایت نہ کریں، لیکن کھلم کھلا حمایت ہوتی ہے، کھلم کھلا مخالفتیں ہوتی ہیں، کھلم کھلا ماب لنچنگ کی حمایت کی جاتی ہے.
کھلا کھلا ریپس کی حمایت کی جاتی ہے. یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے, حکمرانوں کی بات ہے. تو ان تین پہلوؤں سے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے حالات بڑے گمبھیر ہیں. ان پر ہماری نظر ہونی چاہیے اور آگے بڑھ کر یہ بتانا چاہیے کہ ملک کے حالات کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. مزید تفصیل سے میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں. بس ان تین باتوں کو سامنے رکھ کر حالات کا جائزہ لے کے دیکھتے ہیں کہ حالت اب سامنے بات یہ آتی ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. ان حالات کے تحت ہماری ذمہ داریاں کیا سامنے آتی ہیں. ذمہ داریوں کا ادا کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ ہم کیوں حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. کیا ہے ہمارے پاس؟ نہ اقتدار ہے. ہم تو بڑی مختصر تعداد میں یہاں پر رہتے ہیں, لیکن ہم نے یہ ایک روایت بنائی ہے, یہ ہماری اپنی لیگیسی ہے کہ ہم نے ہر دور میں حالت کو بہتر بنانے کے لیے بڑا چیلنجنگ رول ادا کیا ہے. تو ہمیں یہ سوال سمجھنا چاہیے کہ ہم حالات کو بہتر کیوں بنانا چاہتے ہیں. اس کے دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے, اس کو انسانوں کے رہنے کے قابل ہونا چاہیے. نہ صرف ہمارا ملک بلکہ کئی بھی زمین کو بنیادی طور پر انسانوں کے رہنے کے قابل ہونا چاہیے. اگر انسانوں کی ضرورتیں پوری نہ ہوں تو اپنے خالق کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں. ان پیغمبروں نے دعا کی کہ ان کے ملک کے حالات سدھر جائیں, ان کے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں, ان کا ملک آئیڈیل بنے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہمارے اپنے سامنے آتا ہے. آپ علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ربی اجعل ھذا بلدا آمنا, اے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا. وارزق اہلہ من الثمرات, یہاں کے رہنے والوں کو کھانے کے پھل دے. تو سوشل اور اکنامیکل پرسپیکٹیوز جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی ملک کا معاشرے کے. اگر ان دو پہلوؤں سے معاشرہ بہتر نہ رہے, عوام کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, آپس میں اتفاق نہیں پیدا ہو سکتا, مل جل کر کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے میں کوئی اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جائے یہ بالکل ناممکن سا ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ حالات کو بہتر بنائیں. اور یہ باضابطہ انسٹرکشن سے اللہ تبارک تعالیٰ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا, کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پاک صاف کر دیا ہے. ہر طرح کے ڈس آرڈر سے, فساد سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پاک کر دیا ہے. لا تفسدوا فی الارض, اس زمین میں تم فساد نہ پھیلاؤ, ڈس آرڈر نہ پھیلاؤ. فساد کیا ہے؟ قرآن مجید اس کی تفصیل ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. فرعون کی مثال دیتا ہے انہ کان من المفسدین کے ذریعے سے کہ وہ سب سے بڑا فسادی تھا, کہ جس طرح سے اس نے معاشرے کو ابتر بنا کر رکھا تھا, جس طرح سے وہ ایک تھریٹ بنا تھا معاشرے کے لوگوں کی. تو جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر فساد نہیں ہونا چاہیے. دہشت گردی فساد کا ایک حصہ ہے, دہشت گردی فساد کا ایک حصہ ہے, فساد اس سے زیادہ کی چیز ہے. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دہشت گردی اصل مسئلہ ہے, دہشت گردی مسئلہ ہے ضرور, لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر وہ عمل جس سے معاشرے میں گڑبڑی پیدا ہوتی ہے, بے چینی پیدا ہوتی ہے, امن کو نقصان پہنچتا ہے, وہ قابل توجہ ہے, اس کو فوری ایڈریس کرنا چاہیے. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا, کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ جبکہ اس کی اصلاح کر دی گئی. تو یہ ہماری تو ذمہ داری ہے کہ ہم زمین کے فساد سے پاک رہیں, ہر طرح کے ڈس آرڈر سے پاک رہیں. طبقاتی کشمکش ڈس آرڈر, طبقاتی کشمکش فساد, لوگوں کے حقوق نہ ملنا فساد, حکمرانوں کی بے اعتدالی فساد. اس سے ہمیں متعارف ہونا چاہیے, مطلع ہونا چاہیے اور بہتر بنانے کی سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے. یہ ایک ریزن ہے پہلا. دوسرا ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسانوں کے لیے پیدا کیا. ہمارا جو وجود ہے بعثت مسلمان کے, وہ انسانوں کے لیے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, کہ کئی پیغمبر دنیا میں آیا چلے, ان کی امتیں آئی اور چلی. اب جو ہے یہ امت محمدیہ ہے. امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ خطاب ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, کہ تم بہترین گروہ ہو اس دنیا میں جس کو انسانوں کے لیے نکالا گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الناس و ینفع الناس, سب سے اچھا انسان وہ ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے. خیر الناس للناس,
سب سے اچھا انسان وہ ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے. خیرکم یرجى خیرکم، تمہیں سب سے اچھے وہ ہیں جن سے ہمیشہ خیر کی توقع کی جائے. آپ دیکھ جائیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہماری جو تصویر پیش فرمائی ہے وہ یہ کہ ہم انسان کے سراپا خیر ہیں. آنکھ بند کر کے ہم پر رلائی کر سکتے ہیں، ہم پر بھروسہ کر سکتے ہیں. خیرکم یرجى خیرکم یؤمن شر. رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں سب سے اچھے وہ ہیں جن سے ہمیشہ خیر کی توقع کی جائے اور کسی قسم کا کوئی شر کا گمان نہ ہو. یہ ہمارا اپنا وجود ہے کہ ہمارے ذریعے سے انسان کا بھلا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو کوئی اور آگے نہیں بڑھے گا. آپ اگر لوگوں کی تقدیر نہیں سنبھالیں گے تو کوئی اور نہیں سنبھالے گا. آپ نے آزادی کے بعد کے کئی سال دیکھ لیے، تقریباً 1 صدی ہونے آ رہی ہے، آپ نے دیکھ لیا. اب تو ہم کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ ہماری باری ہے کہ ہم آگے آئیں. یہی ہماری لیگیسی ہے کہ جب ہم آگے آتے ہیں تو انسان کا بھلا ہوتا ہے. تو یہ 2 ریزنس ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ پرامن رہے، خوشحال رہے، یہاں کے باشندگان کے حقوق کو ملیں اور ایک ایسا ماحول میسر آئے کہ جہاں مل بیٹھنا، آپس میں گفتگو کرنا، اپنے خالق و مالک کو سمجھنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے. یہ اصل مقصد ہے. اب جہاں تک لاہمل کی بات ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ذمہ داریاں بالکل واضح ہیں. ہماری مختلف حیثیتیں ہیں، وہ تمام حیثیتیں اپنی جگہ مسلمہ ہیں، وہ ان میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. ہم ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ہم سائنٹسٹ ہیں، ہم لیکچرر ہیں، ہم بزنس مین ہیں، لائر ہیں، پالیٹیشین ہیں، جو بھی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. ضرور اس حیثیت کے ساتھ ساتھ ہماری حیثیت یہ بھی ایک ہے کہ ہم لوگوں کی بھلائی کے توجہ دینے والے ہیں، جیسا کہ ہم سے بن پائیں. اس کا آغاز کیسے ہو، میں ایک دعا کے ذریعے سے اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھائی ایک دعا ہے، اس دعا کی مختصر وضاحت کے ذریعے سے لاہمل بتاتے ہوئے بات ختم کروں. دعا یہ ہے کہ اللہم خذ بیدینا فی المضائق، اے پروردگار مشکل حالات میں تو ہمارے ہاتھ تھام لے. حالات کو بہتر بنانے کا جو لاہمل بنے گا اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنے تعلق مضبوط کریں. اللہم خذ بیدینا فی المضائق، اے پروردگار تو ہمارے ہاتھ تھام لے ان مشکل حالات میں. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ چھوڑ دیا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہے. یہی وجہ ہے کہ حالات بڑے گمبھیر ہم کو نظر آتے ہیں، حالات بڑے چیلنجنگ ہم کو نظر آتے ہیں. اللہم خذ بیدینا فی المضائق، اے پروردگار کی مشکل حالت میں ہمارے ہاتھ تھام لے. بات بالکل واضح ہے کہ اگر اللہ ساتھ ہو تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ تعالیٰ چھوڑ دے ساتھ تو ہر کوئی غالب آ سکتا ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کو آئے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو کون ہے اللہ کس کا مدد کرنے والا. تو آج اگر کوئی ہم پر غالب ہے، آج اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالت ہم پر غالب ہے، تو مطلب یہ کہ اللہ نے ہمارا ہاتھ چھوڑ دیا. اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہے، ہمارے تعلق کہیں اور ہے، کسی اور سے ہمارا اپنا تعلق بہت زیادہ مضبوط ہے، اس لیے ہم اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے دل کے دیواروں پر ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے دل میں اللہ تعالیٰ کو جگہ نہیں دی، دل کے اندر جگہ نہیں دی. دل کے دیواروں پر اللہ اس کے رسول بیٹھے ہوئے، دل کے اندر تو کسی اور کی محبت ہے. تو حالات کو بہتر بنانے کا سب سے لاہمل پہلا جو نقطہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا اپنا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. وہیں سے ہم انسپریشن ڈرائیو کریں گے، وہیں سے ہم اپنی ترغیب حاصل کریں گے، وہی ہمارا سب کچھ. لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اس کے علاوہ کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہمارا راستہ نہیں ہے. وہی ہمارا راستہ، وہی ہماری منزل، سب کچھ وہی. کتنی پیاری دعا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو ہمارے ہاتھ تھام لے تاکہ ہم سیدھا راستہ چل سکیں، لوگوں کو بھی سیدھا راستہ دکھا سکیں. ہاتھ تھامنے کے بعد یہ ہے کہ ہمارا راستہ صحیح نہیں، ہم سیدھے راستے پر نہیں، یا یہ کہ راستہ ہم کو نظر نہیں آتا، کلیرٹی نہیں ہے ہماری. تو دعا یہ کی جا رہی کہ اے پروردگار تو ہمارے ہاتھ تھام لے. اب ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ اگر ہاتھ تھام لے تو کیا ہوگا؟ وہ تو سیدھا راستہ چلائے گا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم فی ایمانہم،
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں عمل صالح کرتے ہیں ان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں اور اس راستے میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. آپ کبھی تھک کر بیٹھتے نہیں راستے میں, چلتے چلے جاتے ہیں, مسلسل جدوجہد ہوتی ہے, انٹائم ایفرٹس آپ کے اس راستے پر ہوتے ہیں. اللہم خذ بیدنا فی المصائب. پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بخشش لنا وجوہ الحقائق. اے پروردگار جو حقائق ہیں وہ ہم پر واضح فرما. ہم حالات کو میڈیا کی نگاہ سے نہیں دیکھیں, ہم حالات کو کسی چینل اور اخبار کی نگاہ سے نہیں دیکھیں, ہم حالات کو اللہ کی نگاہ سے دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے دیکھیں. حالات وہ نہیں جو ہم جانتے ہیں, حالات کچھ اور ہیں. حالات وہ نہیں جو ہم جانتے ہیں, حالات کچھ اور ہے. یہ تو پہلاوا ہے. حالات کو اس طرح سے بنا کر اپنی ٹی آر پی بڑھا کر مختلف ڈیٹا جمع کر کے وہ اپنا کاروبار چلاتے ہیں. حالات کچھ اور ہوتے ہیں. وہ حالات تک پہنچنا ہی ہماری ذمہ داری ہے. حالات کو بہتر بنانے کے حالات کی صحیح تشخیص ضروری ہے. حالات کی اگر صحیح تشخیص نہ ہو تو حالات کو بہتر بھی نہیں بنایا جا سکتا. تو دعا کا جو درست رکھتا ہے تو یہ کہ اے پروردگار کو حالات جو ہم پر واضح فرما, ان کے جو حقائق ہیں وہ جو ریالٹی ہے وہ ہم پر واضح فرما, تاکہ ہم جان جائیں کہ حالات ہے کیا. کیا واقعی حالات گمبھیر ہیں؟ کیا ان کو گمبھیر بنا کے پیش کیا جاتا ہے؟ کیا واقعی لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں جیسے کہ بتایا جا رہا ہے؟ کیا اس میں کوئی صداقت یا کوئی اس میں جھوٹ؟ جو بھی صورتحال ہے پروردگار کو ہم پر واضح فرما. اب آپ نے دعا کی, ہم نے دعا کی, اللہ نے دعا سن لی, ایسا نہیں ہوتا. بعض دعائیں کنڈیشنل ہوتی ہیں, بعض دعائیں کنڈیشنل ہوتی ہیں. اگر وہ کنڈیشن نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ ہر جگہ جہاں بھی مسلمان ہوتے ہیں مسائل نہیں ہوتے. اللہ تبارک تعالیٰ جس دل میں یا جس ذہن میں حالات کی صحیح عکاسی فرماتا ہے, حالات کا صحیح جو رخ ہے وہ ڈال دیتا ہے, وہ دل اور وہ ذہن بڑا خاص ہوتا ہے, ہر ایک کا نہیں ہوتا ہے. آپ بیٹھتے ہیں کہیں دیکھ کر بیٹھتے ہیں, ہر جگہ نہیں بیٹھتے ہیں, جو جگہ پاک ہے وہیں پر بیٹھتے ہیں. تو جس دل میں حکمت ہوگی, جس دل میں بصیرت ہوگی, وہ دل بڑا پاک ہوتا ہے. وہی بات پہلی بتائی گئی کہ اے پروردگار تو ہمارے ہاتھ تھام لے. مطلب یہ کہ ہم اللہ سے رجوع ہوں گے, اللہ سے ہمارا تعلق محفوظ رہے. ہم کسی کے لیے نہیں کام کریں, صرف اللہ کے لیے کام کریں. تو وہ پاک دل ہی میں وہ حکمت آ سکتی ہے. کوئی اگر ویسٹڈ انٹرسٹ ہے تو نہیں آ سکتی, ورنہ ہر کوئی حکیم ہو جائے تو دعا مانگے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ دنیا میں زاہدانہ زندگی گزارتے ہیں, زہد اختیار کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں حکمت اگاتا ہے. ما زہد عبد فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمۃ فی قلبہ. کوئی بندہ زہد اختیار نہیں کرتا دنیا میں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت پیدا کرتا ہے. زہد یہ ہے کہ ہم دنیا کو اسی طرح سے دیکھیں جیسا کہ دیکھنا چاہیے. دنیا دل میں نہیں آنی چاہیے. دل میں تو اللہ سے رسول کی محبت ہے, بس ختم ہوا. کسی اور کی محبت کی گنجائش نہیں ہے. جہاں بیوی بچے ہیں اور ہمارے اپنے متعلقین ہیں, ان کی محبت ہے, بس کافی ہے, اور محبتوں کی ہمارے پاس گنجائش نہیں. تو دنیا کی اگر محبت آ جائے دل میں, اس دل میں حکمت نہیں آ سکتی, اس دل کے ذریعے سے بصیرت کی باتیں نہیں ہو سکتی. تو دنیا جس طرح سے دنیا کے پیچھے پڑی ہے, اس طرح سے ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے. رسول کریم فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے معاملے میں لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے. انکم لا تسعون الناس باموالکم. تم مال کے مقابلے میں اپنے مال کے ذریعے سے دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کے لیے ہزار پابندیاں ہیں. ان کے لیے سود کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے سود بڑا مسئلہ ہے. زندگی اور موت کا سوال ہے ہمارے سود. ان کے لیے نہیں, کچھ بھی کر سکتے ہو. کروڑوں روپے لے کے بھاگ جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کے لیے. ہمارے پاس ایک پائے کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو کہا کہ تم دنیا والوں کے ساتھ جو مقابلہ کرو گے, مال کے ساتھ نہیں کرو گے بلکہ اپنے اخلاق کے ساتھ کرو گے. تو کمپٹیشن جو ہوگا ہمارا, وہ ہمارے اخلاق کے ذریعے سے ہوگا, ہمارے مال کے ذریعے سے نہیں ہوگا, ہمارے وسائل کے ذریعے سے نہیں ہوگا. مال اور وسائل کے پیچھے پڑیں گے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کے لیے پابندیاں نہیں, ہمارے لیے پابندیاں نہیں کر سکتے. ابھی دوپہر میں ہمارے دوستوں کے ساتھ ایک جگہ
کھانا کھا رہے تھے. وہ جو عربین ڈش ہے نا مندی, پتا رہتا ہے کہ ابھی اس ڈش میں سب مل کر کھاتے ہیں. اب غیر مسلم بھی مل کر کھانے لگے, حالانکہ ان کے لیے بڑی مایوس بات تھی کہ کسی کی پلیٹ میں کھانا ڈالیں, لیکن آپ نے کلچر پرووائڈ کیا تو وہ اس میں وہ ضم ہو گئے, ڈھل گئے اور بڑے آرام کے ساتھ وہ کھانے لگے. تو آپ انہوں کو بتائیے کہ آپ کیا ہیں, آپ کا کلچر کیا ہے, آپ کی تہذیب کیا ہے. کھانے کی بات نہیں ہے, دوسرے بس باتوں کو آپ لے لیجیے, پیش کر سکتے ہیں. دین اسلام اسی طرح کا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں اپنے اخلاق سے, اپنے اخلاق سے, اپنی تہذیب سے. تو کہا یہ کہ دنیا میں ہمیں زہد اختیار کرنا چاہیے. مال کے پیچھے ہم اسی طرح سے پڑھیں جس طرح سے دوسرے پڑھیں, ظاہر بات ہم دین کا کام نہیں کر سکتے, اللہ کا کام نہیں کر سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حکمت ملے تو یہ خوبی تو آپ کے اندر بہر ہونی چاہیے. ظاہر طرح سے نہیں ملا اللہ کا شکر, نہیں ملا اللہ کا شکر. پھر کہا کہ وہ بسر ہو عیب دنیا, اللہ تعالیٰ حکمت اگاتا ہے. اس طرح سے کھیت میں فصل ہوتی ہے ہر سال یا سال میں 2-3 بار, اسی طرح سے بندے کے دل میں حکمت اگتی رہتی ہے, اس کی بصیرت بڑی ہوتی رہتی ہے, پختہ ہوتی رہتی ہے. اس کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے بزرگوں کے اقوال کو, ان کے لاہموں کو, ان کے منصوبوں کو, آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قابل عمل ہیں, حالانکہ سالوں گزر گئے ان کو کہیں. تو ویسے تھے, دنیا سے ان کا اس طرح کا تعلق تھا, دنیا کو انہوں نے اپنے اندر نہیں رکھا تھا. یہی وجہ تھی کہ ان کی زبان میں بصیرت تھی, اللہ کی طرف سے بصیرت کی باتیں وہ کرتے تھے, حکیمانہ گفتگو ان کی ہوتی. تو یہاں یہ بات بتائیے کہ آپ کے دل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہو, اللہ تعالیٰ کی محبت ہو, اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اس پر زیادہ بھروسہ ہو بنسبت اس کے جو ہمارے پاس ہے. یہ ضرورت ہے. اگر ایسا ہے تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ حکمت اگائے گا. وہ بسر و عیب دنیا, دنیا کے عیب اللہ تعالیٰ اس پر واضح کرے گا. وہ دوا نہ صرف عیب واضح کرے گا بلکہ دنیا کی بیماری کا اللہ تعالیٰ بتائے گا, اور یہ بھی بتائے گا اس بیماری کا علاج کیا ہے, بینیفٹس. اگر آپ اس کو نکال دیں ختم بات. اس گھر کی دنیا میں حقوق اللہ, تم دنیا میں زوج اختیار کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. وَذْهَبْ فِيمَا عِندَ النَّاسِ يُحِبُّ النَّاسِ, جو انسان کے پاس ہے تم ان سے مایوس ہو جاؤ, بے نیاز ہو جاؤ, تو انسان تم سے محبت کرے گا. ہم کسی سے کچھ چاہتے نہیں ہیں, ہمارے لیے اللہ کافی ہے. ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں اللہ کے واسطے, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تم کو کھلاتے اللہ کے واسطے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے کوئی جزا اور شکر نہیں چاہتے. تو یہ جو سیلفلیس ایٹیٹیوڈ ہے نا, وہ زبردی کے ذریعے سے آ سکتا ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط تعلق تبھی آ سکتا ہے. تو یہ کنڈیشن ہے, یہ کنڈیشن اگر اپلائی ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ دنیا کے جو مسائل ہیں وہ ہم پر واضح ہو جائیں گے. ورنہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ جس کو رہنمائی کرنا ہے وہی پریشان ہے, بڑی عجیب بات ہوگی. تو ہم کو تو رہنمائی کرنا ہے, آج ہم ہی خود پریشان ہو جائیں کہ حالات کیا ہے, کس طرح کے ہیں. تو مطلب یہ کہ ہمارے اندر ان چیزوں کی کمی پائی جائے, ان کمیوں کو دور کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار ایسا کر دے کہ حالات جو ہیں وہ ہم پر واضح ہو جائیں, بخشے کرنا رجوع کرنا پائے. پھر آخر میں فرمایا وفقنا لما تحب وترضى, ہمیں توفیق دے کہ ایسے کام انجام دے جن سے خوش اور راضی ہوتا ہے. کوئی ہمارے سامنے نہیں, کوئی ہمارے سامنے نہیں, صرف ہمارے رب کے کوئی اور ہمارے سامنے نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں حالات بہتر بنانے کا, اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے. اس سے بڑا کوئی آبجیکٹو نہیں ہو سکتا, اس سے بڑی ضرب والی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ بندہ یہ چاہے کہ اس کے کام کے ذریعے سے اس کا رب خوش ہو جائے, اس کا مائنڈ سیٹ بدل جائے گا, اس کا رویہ بدل جائے گا, اس کے اندر اس سے نظر پیدا ہو جائے گا. ورنہ آپ دیکھیں کتنی کم نظری یا تنگ نظری ہمارے اندر پائی جاتی ہے. ہماری اپنی تنظیم, ہماری اپنی جماعت, ہمارا اپنا ادارہ, ہمارا اپنا مسلک کے علاوہ بھی اور ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں. دین یہ نہیں ہے, دین تو دنیا کو گلے لگانے کے آیا ہے, سارے انسانوں کو گلے لگانے کے آیا ہے. گلے دین نہیں لگائے گا, دین کے ماننے والے لگائیں گے, میں اور آپ لگائیں گے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ دعا میں سکھائی ہے حالات کو بہتر بنانے کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو. یہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ حالات کی صحیح عکاسی پر فرما دے. دنیا جس طرح سے کہیں گے اس طرح سے نہیں کریں گے, ہم جیسے سمجھتے ہیں حالات اس طرح سے کام کریں گے. ہماری بھی بصیرت ہوگی, ہماری بھی حکمت ہوگی, ہمارا اپنا ویژن ہوگا, ہمارا اپنا اپروچ ہوگا.
اس کے مطابق ہم حالات کو سمجھیں گے، جانیں گے، لاہور بنائیں گے اور کام کریں گے. کوئی ہم کو ڈائریکٹ نہیں کرتا، ہم کو ڈائریکٹ کرنے والے اللہ اس کے رسول ہے بس. پھر کہا کہ ہم ایسے کام انجام دیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہوتا ہے. یہ اصل مطمئن نظر ہے تو آدمی کبھی ٹائر نہیں ہوتا ہے، تھکتا نہیں ہے. اگر رسے انٹرسٹ ہے کوئی اور چیز ہے تو آدمی تھک جاتا ہے، لیکن پیش نظر یہ ہے کہ رب خوش ہو جائے تو اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے. وما ضعف و مستقل، نہ وہ کبھی کمزور پڑے گا نہ کبھی تھکان اس کو ہاتھ میں. قرآن مجید اس کا بیان کرتا ہے. ہزار ظلم اس پر ہوتے ہیں، ہزار آزمائش اس پر آتی ہے، مختلف قسم کی صحبتیں اس برداشت کرتا ہے، لیکن وہ کمزور نہیں پڑتا اور تھک کر بیٹھتا نہیں. تو آج کے حالت میں ہمیں یہی کرنا ہے، بالکل عزم اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، حالات کا مقابلہ کرنا ہے، حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. اس کے لیے آپ یہ جو آپ کا اجتماع ہے انشاءاللہ بڑا مفید ثابت ہوگا. اور یہاں جو نظم ہے ملت کے رابطے کے سلسلے میں معلوم تھا کہ ماشاءاللہ کافی اچھے پیمانے پر وہ اپنی کارکردگی کا انجام دے رہا ہے. تو خوشی بھی سن کر اللہ تعالیٰ سے برکت دے. اب اس طرح کی کوئی نظم ہو، جماعت اسلامی کا ساتھ بھی آپ کے ساتھ رہے گا، اس کے رہنما بھی آپ کے ساتھ رہے. بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اپنے وجود سے حالات کا صحیح فہم بھی عام ہو، حالات کی کلیرٹی بھی لوگوں کے سامنے آ جائے، اور یہ بھی وہ لوگ جان جائیں کہ ہم کیوں حالات کو گمبھیر بتا رہے ہیں. یہ ہمارا اپنا پرسپشن نہیں بلکہ ریالٹی ہے. یہ بات واضح ہو جائے اور اس کے لیے قابل عمل لاہمل بننا چاہیے. اس کے لیے آپ اجتماعی طور پر بھی جدوجہد کریں، انفرادی طور پر بھی کریں. انفرادی طور پر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، اس پر آپ فوکس کریں. ہر وقت اجتماعی اقدام نہیں کیا جا سکتا، اس کے کچھ لمیٹیشنز ہوتے ہیں، لیکن انڈیویجول بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا مختلف تجربات ہو رہے ہیں، ایک انڈیویجول اگر اٹھتا ہے تو بہت بڑے پیمانے پر تبدیلی لا سکتا ہے. حیدرآباد میں جو اظہر مخصوصی صاحب کو کھانا کھلا کر دیکھیے کتنا بڑا انہوں نے اقدام کیا. ایک شخص کا جو اقدام اتنی بڑی تبدیلی لایا. سر سید احمد خان نے مسلمان میں تو وہ بیداری لائی. ممتاز علی خان صاحب عالمین کی جو بنیاد ڈالی وہ شاہین کا ابھی ایک تازہ نمونہ ہمارے اپنے سامنے آیا. تو ایسے انڈیویجولس اٹھنا چاہیے ملت، اور ہر ایک کا سپورٹ ہونا چاہیے، ان کے لیے دعائیں ہونی چاہیے. ہم کو کسی سے کوئی تعصب نہیں برتنا چاہیے. دیکھیے دینے والا اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے. ہم اپنے ہاتھ سے نہیں دے دینا، اللہ تعالیٰ دینے والا، نوازنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو ہم کو خوش ہونا چاہیے، کسی بھی کام سے ہم کو خوش ہونا چاہیے، اس کے لیے دعائیں دینی چاہیے، تب کہیں جا کر ایک اچھا ماحول بن سکتا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آج کے جو حالات ہیں بڑے گمبھیر ہیں. اگر ہم ان حالات کو صحیح روپ دیتے ہیں تو ظاہر بات ہے آنے والی نسلیں ہم کو دعائیں دیں گی انشاءاللہ. آنے والی نسلیں دعائیں دیں گی. اگر ہم تصاویر پڑھتے ہیں تو ظاہر بات ہے آنے والی نسلوں کے مسائل پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم کا معاملہ فرمائے اور حالات کا صحیح فہم و شعور عطا فرمائے. حالات کو بہتر بنانے کے اخلاص کے ساتھ انفرادی اجتماعی طور پر جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عزیز رفقا، یہ تھے جناب عبداللہ جاوید صاحب، سابقہ امیر دفاع کرناٹکا. آگے بہت سے مشورے دیے اور بہت سی باتیں بتائی جو ہمیں زندگی میں جانے جاننا نہیں. جزاک اللہ.